साथियों, दोस्तों, अजीजों, क्या आपको कभी सिख कम्युनिटी के लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ है? शायद पाकिस्तान में इतने मौके नहीं मिलते, या शायद आप बैसाखी के मेले पे कभी हसन अब्दाल गए होंगे, लेकिन यहाँ कनाडा में सिख कम्युनिटी के लोगों की बतात है। और आपको पता है कि सिख धर्म के मुताबिक सिख लोग अपने बाल नहीं कटवाते और सिर पर हमेशा खास किस्म की पगड़ी पहने होते हैं, जिससे उनकी इनफरादियत जाहिर होती है। कभी आपने गौर किया है या कभी आपको मौका मिला है उनसे पूछने का कि आप बाल क्यों नहीं कटवाते? तो मैं आगे चल के इसकी वजह आपको बताऊंगा। ते धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ते बख्शे गए सारे रोगन सदा। मैं चाहता हूं कि आज आपके साथ मिलकर हम इस ज़बूर के पस मंजर को जरा देखें, जो अक्सर हम पढ़ते, सुनते, गाते आए हैं, और अपने बच्चों को भी कई बातों में हमने ये सिखाया है। खास तौर पे मैं चाहता हूं कि ज़बूर 32 की 6ठी आयत पे नजर करें। बेशक हम इस ज़बूर का बाकी का हिस्सा भी है, उस पे भी बातचीत करेंगे। 6ठी आयत में यूं दर्ज है, हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। अजीजों, हम बचपन से ये सुनते और सिखाते और पढ़ते आए हैं कि खुदा हर वक्त हर जगह मौजूद है और आपकी दुआ सुनने के लिए तैयार रहता है। हम लोग जो पाकिस्तान में पंजाबी कम्युनिटी से तल्लुक रखने वाले हैं, हमने अपने बचपन से अब तक एक नहायत मकबूल ज़बूर सुना। बस कई दफा जिंदगी के लम्हात ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे लगता है कि खुदा ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया है और हमारी दुआएं उसकी हुजूरी तक नहीं पहुंचती। ऐसा क्यों होता है? हकीकत में खुदा वैसा ही है, हर जगह और हर वक्त हमारी दुआएं सुनने के लिए। लेकिन कभी कभी खुदा की शख्सियत और हमारी शख्सियत के दरमियान कोई दीवार खड़ी हो जाती है, और वो दीवार हमेशा इंसानों की खड़ी की हुई है, गुनाह की दीवार खड़ी की हुई होती है। आप अपनी आंख में एक सिक्का रखें और सूरज की तरफ देखें, आपको सूरज नजर नहीं आएगा। इसी तरह जब हमारी शख्सियत में या हमारी जिंदगी के छुपे गोशे में कहीं कोई गुनाह मौजूद होता है, तो हमें खुदा नजर नहीं आता। और उस वक्त अगरचे हम बड़े गौर के साथ, सोच के साथ, लगन के साथ हम दुआ करें, तो हमारी दुआ खुदा तक नहीं पहुंचती और हम सोचते हैं कि खुदा हमारी दुआ को नहीं सुन रहा, जो दुरुस्त होता है। इसलिए ज़बूर नवीस कहते हैं कि उस वक्त वो या ईमानदार दुआ करे जब खुदा उसको मिल सकता है। पुराने नामे में सनसन और दलीला की कहानी का कि किस तरह दलीला ने सैमसन को वरगलाया, जो खुदा का नजीर था, और नजीर के लिए ये हुक्म होता था कि वो ना मैं पिएगा ना उसके बाल काटे जाएंगे। आप क़ज़ात की किताब के 13वें बाब में ये सारी तफसील पढ़ सकते हैं जब भी आपके पास टाइम हो। अब मैं उस जवाब की तरफ आता हूं जो मैंने शुरू में सवाल किया था कि सिख लोग अपने बाल क्यों नहीं कटवाते। मुझे एक दफा एक सिख भाई ने बताया
کہ ہم اپنے بال اس لیے نہیں کٹواتے کہ یہ جسم اور یہ بال یہ ہمارے گرو کی امانت ہے. اب اس کا جو کچھ بھی مطلب ہے اس کو چھوڑ دے. یہ نقشہ ہمیں پرانے عہد نامے میں نذیر وہ لوگ تھے جو خدا کے لیے مخصوص کیے جاتے تھے اپنے خاندان کی طرف سے. ان کے لیے یہ ہدایت تھی کہ ان کے سر کے بال نہ کاٹے جائیں اور شراب نہ پئیں. اور سمسن ایک ایسا ہی نذیر تھا، لیکن اس کی جو معشوقہ تھی دلالہ فلسطینیوں کا وہ ایجنٹ تھی. ہم آج کل فلسطین کی اور اسرائیل کی جنگ کی بات اکثر کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں یہ جنگ تو کہ 3000 سال پہلے سے چلتی آ رہی ہے. تو اس عورت نے، فلسطینی عورت نے دھوکہ دیا سمسن کو اور اس کو اپنی گود میں اس کا سر رکھ کے جب وہ سو گیا، اور غالباً اس نے میں پی تھی، نشے میں وہ سو گیا تو اس نے اس کے بال کٹوا دیے. اور جیسے سمسون اٹھا اور فلسطینیوں نے یلغار کی اور وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں خدا کا نذیر ہوں. تو پتہ چلا کہ خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی نیند کی حالت میں یا نشے کی حالت میں اس طاقت کو جو نذیر ہونے کی علامت تھا کھو دیا تھا. اور اس کے باوجود اس کہانی کا جو انجام ہے وہ کیسے اینڈ ہوتا ہے کہ اس کے بال دوبارہ بڑھنے لگے. اور جب دوبارہ بڑھنے لگے تو پھر اس نے اپنے دل و دان سے دوبارہ ایک دفعہ دعا کی کہ خداوند ایک دفعہ میری طاقت واپس آ جائے، اور خدا نے اس کی دعا کو سنا. یہ واقعہ اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں ثابت کرتا ہے کہ کئی لمحے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کا جواب نہیں آتا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ خدا ہماری رفاقت سے نکل گیا ہے. ساتھیو، دوستو، اسی طرح کی اور بھی عملی مثالیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہیں. ایک دوسرا واقعہ ہے داؤد بادشاہ کا. داؤد بادشاہ کا ایک ناجائز بیٹا تھا جو بیمار ہو گیا. تو بادشاہ اس کے لیے زمین پہ بیٹھ کے روزے رکھ کے دعا کرتا تھا کہ خدا اس کو شفا دے دے، لیکن خدا نے اس کو شفا نہیں دی. وہ بیٹا بعد میں مر گیا، کیونکہ وہ داؤد بادشاہ کا ناجائز بیٹا تھا جو بادشاہ نے ہتھیوریا پر ظلم کر کے پیدا کیا تھا. یہ گناہ تھا اس وقت، اور جب تک وہ گناہ خدا کے سامنے معاف نہیں ہوا، خدا نے اس کی کوئی دعا نہیں سنی. ایک اور مثال ہے سول بادشاہ کی. سول بادشاہ نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی. دوسرا سموئیل 12 باب میں دیکھیے، اور خدا نے اس کو جواب دینا بند کر دیا. سول بادشاہ اتنا بے چین تھا، اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی. نہ وہ کاہنوں کو کسی کو بھیج رہا تھا کیونکہ سموئیل نبی تو فوت ہو گیا تھا، نہ جو طریقہ کار سے ہیکل میں جا کے وہاں عبادت کرنا خدا سے جواب نہیں دے رہا تھا. اسے پتا کیا کیا؟ اسے جادو کا سہارا لیا. وہ ایک جادوگرنی کے پاس گیا بھیس بدل کے، اور اسے کہا ہے کہ اس شخص کو اوپر بلا دو، اور وہ سیموئیل کو بلانے کا مطالبہ کرتا ہے. سیموئیل جس بھی فارم میں تھا ہم اس پر بحث نہیں کر رہے تھے، زمین کے اوپر اسے دکھایا، اور سول کو پتہ چل گیا کہ یہ سیموئیل ہے. سیموئیل نے کہا جب خدا نے تجھے رد کر دیا، تجھے جواب نہیں دیتا، تو مجھے کیوں بے چین کر رہے ہو؟ اور اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد سول بادشاہ کو شکست ہوئی. اس کے بیٹوں نے خودکشی کر لی اور بادشاہ خود قتل ہوا. یہ نتیجہ ہے جب
ہم دعا کرتے ہیں خدا کی حضوری سے باہر. اس لیے داؤد بادشاہ اس 32 زبور میں وارننگ کے طور پر ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کا توکل خداوند پہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا. ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، بہت دفعہ ہمیں اندرونی طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں گناہ ہے، لیکن ہم اسے چھپانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. کلیسیا میں چودھری بن کے بڑے بڑے عطیات دیتے ہیں تاکہ خداوند ان کو قبول کرے اور دنیا میں اور کلیسیا میں ہماری واہ واہ ہو. کئی دفعہ ہم سیاسی فیصلے کر کے کلیسیا میں حال بنوا دیتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں یاد رکھیں. لیکن یاد رکھیے کہ خداوند کی برکت حال بنانے سے، کلیسیا میں بڑے بڑے کام کروانے سے بالکل فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زندگی جس میں ہم رہتے ہیں یہ دکھ تکلیف جیسے چیلنجوں کا، مشکلات کا حصہ ہے، اور شریر پر یعنی اس شخص پہ جو خدا کو نہیں مانتا یا اس کے رشتوں پہ نہیں چلتا مصیبتیں آتی رہیں گی. زبور میں کئی بار اس بات کا ذکر کیا گیا ہے. پہلا زبور، اٹھ پٹ جاوے گی راہ شریراں دی. ہسٹری کو دیکھیے، اپنے ملک کی ہسٹری کو دیکھیے کہ زبردست لوگ کہاں چلے گئے. لیکن ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جس کا توکل خداوند پہ ہے. توکل کس شخص کا خداوند پہ ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے اور اپنی بدکاری کو چھپایا نہیں، اور خدا نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، اس کی بدکاریوں کو ڈھانپ دیا ہے. پہلی آیت ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانپا گیا. جن لوگوں نے توبہ کی ہے اپنے گناہوں سے وہ مبارک ہیں، اور خدا ان کی دعاؤں کو جس وقت بھی کرے وہ سنتا ہے، کیونکہ پھر ان کا توکل 10ویں آیت میں دیکھا ہے خدا پر ہے، اور خدا کی رحمت انہیں گھیرے رکھتی ہے. رحمت کا مطلب ہے خدا کی حضوری ان کے ارد گرد رہتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں دکھ، مصیبتیں، مشکلات نہیں آتی. مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو خدا ان کو قوت دیتا ہے. شریر کی طرح نہیں، شریر کی تو ران نیز ہو جاتی ہے، لیکن ایماندار کو قوت دیتا ہے کہ آزمائش کے وقت میں، دکھ کے وقت میں، چیلنج کے وقت میں، مشکل کے وقت میں اس کو قوت ملتی ہے کہ خدا اس کے ساتھ کھڑا ہے. یہ داؤد بادشاہ کی گواہی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے آخری آیت میں، آئے صادقو خداوند میں خوش رہو، کیونکہ خداوند کی رحمت آپ کو گھیرے رہے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہماری گناہ، ہماری خطائیں وہ معاف ہو گئی ہیں اور ہمارا بھروسہ خدا پر ہے. آج بھی خدا آپ کو اور مجھے اور کلیسیا میں ہر شخص کو بلاتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو. مکاشفہ کی کتاب 3:19 میں ہے، دیکھ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، توبہ کر. آج توبہ کا لفظ کلیسیاؤں سے، خاندانوں سے، ہماری انفرادی زندگی سے غائب ہو گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کا جواب بھی نہیں آتا. آئیے ہم خدا کی طرف پھریں، توبہ کریں اور یسوع کا اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اپنے مشکل، چیلنج، دکھ، تکلیف اس کے حوالے کر دیں تو اس کی رحمت آپ کو گھیرے رہے گی. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین. اگر یہ ویڈیو آپ کو
پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے اور دوسروں سے شیئر کریں. یہ خدا کا کلام ہے تاکہ دوسروں کی زندگی میں بھی برکت ہو. بہت شکریہ.